तो भगवान देना भैया। कौन सा वाला है? ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500। फर्क का है ये 20 वाला और ये 500 वाला ना? साइज का फर्क है बस, बाकी सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? ला 15 दे। हैं? 15। भगवान, हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया है। वो दिलवा दीजिए ना, हम घर जाना चाहते हैं। भाई साहब, ये भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल। क्या मतलब नया बैटरी लगा दो। किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया, इसमें बैटरी नहीं पड़ती। तो काम काहे नहीं कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया, भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काहे बनावो तो उसकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपने सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? हा? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह किसी को ताकत ना दे दे। अल्लाह जब ताकत दे दे और फिर बंदा कहे कि ये मदद नहीं कर सकता, तो फिर वो बंदा जाहिल कहलाता है। हर चीज़ का खालिक व मालिक अल्लाह है। मदद असल में अल्लाह ही करता है, पर हम जो कहते हैं ना कि फ़लाँ मदद करता है, फ़लाँ करता है, जैसे नबी करते हैं, फरिश्ते करते हैं, अली करते हैं, ये हम कहते हैं। बस औकात लोग ना उलझन पैदा करते हैं, नहीं ये शिरक हो जाएगा। मैंने कहा फ़र्क ये है कि जब आप किसी को मददगार कह रहे हैं, क्या खुदा समझ के कह रहे हैं? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर शिरक काहे का? उलझन ये पैदा की जाती है, नहीं जी वो बंदे, वो अफराद, वो हस्तियाँ, वो बुज़ुर्ग जो कब्रों में तशरीफ़ ले गए, उनसे मदद क्यों मांगते हैं? ये आपका शौक़ भी शेख मुहक्किक ने पूरा कर दिया है। वो फरमाते हैं, सवाल उठाया कि अल्लाह का वली जब तक ज़िंदा होता है तब तक मदद करता है या फिर कब्र में चल के भी वो कर सकता है? आपने जो जवाब दिया, ज़रा हौसले वाला बंदा सुने। आप फरमाते हैं वली जब तक ज़िंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज़्यादा करता है। उस शख्स के साथ अपनी निस्बत मजबूत कर लें जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शै ही कोई नहीं। हाँ, ये एक जुमला, ये जिसना नबी इस्लाम वो रिज पढ़ते थे ना, अनन नबी ला कदिब अनबनु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। उस जमाने में कबायली सिस्टम में ये बहुत बड़ी बात होती थी। अब्दुल मुत्तलिब ज़ाहिर है वो मक्के के सरदार थे, और फिर अब्दुल मुत्तलिब वो शख्सियत थे जिन्होंने अबरा से कहा था कि मेरे ऊंट तो वापस करना काबा जिसका है वो खुद हिफाजत करेगा। हाँ, फिर रसूलुल्लाह को जचता है कि अपने उस दादा के ऊपर फख्र करें कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मेरा रब पे ऐसा यकीन है, मैं उस अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं कि जिसने अबरा से कहा था कि मेरे ऊंट तो मुझे वापस कर, काबे की हिफाजत अल्लाह ताला खुद करेगा। क्योंकि दुनिया को तो अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा हुआ है ना, दुनिया में तो आपने अपने लिए एफर्ट पुट करनी है, और फिर अल्लाह ताला ने हिफाजत करके दिखाई, और वो ऐसी हिफाजत की अल्हम्दुलिल्लाह कि उस साल को यादगार अल्लाह ने बनाया, क्योंकि उस साल फिर रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई। और अरब के लोग किसी की पैदाइश को सन के एतबार से याद नहीं रखते थे, बल्कि इवेंट्स के एतबार से याद रखते थे कि ये शख्स फलां मौके पे पैदा हुआ। उसे कहा जाता था आमुल फील, हाथियों वाला साल, जिस साल हाथी हलाक हुए थे। तो नबी इस्लाम आमुल फील वाले साल पैदा हुए, 571 ईस्वी। ये तो हमने फिर बाद में कैलकुलेशन की है ना, ईस्वी तो उनके यहाँ राइज ही नहीं थी। ज़ाहिर है अरब के लोगों के ऊपर तो
اس سرزمین پہ تو رومنز کی حکومت نہیں تھی، ان کا زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ پرشینز کے ساتھ پڑتا تھا، اور وہ بھی لوٹ مار کی حد تک تھا، قبضہ نہیں تھا پرشینز کا بھی عرب کی سرزمین کے اوپر، یہ انڈیپینڈنٹ تھے، قبائلی تھے، ظاہر ہے ان کو کس طریقے سے وہ اپنے انڈر کر سکتے تھے. جس طرح اب افغانستان کے اوپر آگے کوئی حکومت کرے تو وہ اپنے ہی بیڑا غرق کرے گا نا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے نہیں ہیں، اور باہر کی حکومت کو کیا انہوں نے قبول کرنا ہے. طوائف الملوکی، یعنی آپ نے ماڈرن دور میں اگر عرب کو سمجھنا ہے تو آپ یہ افغانستان کو دیکھ لیں، اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ایسا بھیجا ہے کہ اس نے کس طریقے سے ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اور دنیا کی دونوں سپر پاورز الٹوا دی ہیں، رومنز کو اور پرشینز کو. تو یہ بہت غیر معمولی کام ہوا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وہ سال اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا. ابھی ایک فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی یوٹیوب پہ انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے اسے نا اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے. ایران والوں نے وہ فلم بنائی تھی اور وہ انگلش میں بھی آ چکی ہوئی ہے، اور اردو زبان میں چند ایک کلپس پہلے آئے تھے، اب پوری آ گئی ہے. ویسے وہ آپ لوگ فلم ضرور دیکھیں کیونکہ ابھی تازہ تازہ اپلوڈ ہوئی ہے، تو وہ یوٹیوب کی نا سجیشن میں آ رہی تھی. اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات، پھر آپ کا بچپن کا پورشن جو ہے نا وہ فلم آیا ہے، جو یعنی مختلف قسم کے معجزات ہوئے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت غیر معمولی. اس میں جو ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا وہ انہوں نے سین فلمایا ہے. کمال، آپ کو اس جگہ پہنچا دیا. یہی تو ٹیکنالوجی کی برکت ہے آج کل لیٹسٹ، کہ وہ اس طریقے سے آپ کو وہاں تک لے جاتے ہیں. اور ایک یعنی میں سمجھتا ہوں ماڈرن ایج میں لوگوں تک بات پہنچانے کی ایک اچھی کوشش ہے وہ. جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو، کوئی ڈاکومنٹری آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اسے ایک دفعہ ضرور اپنے پلیٹ فارم سے ڈسکس کروں. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت تو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں یا اسٹیج ڈرامے دیکھ کے رات کو سوتی ہے. تو ایک دن یہ بھی ایفرٹ پٹ کر کے اس کو بھی ذرا دیکھ لے، کم از کم اسلام کا تو تعارف اسے ہو. بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے ان تمام واقعات کو فلمایا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس سرزمین کے اندر، کس طرح کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے اور کتنا غیر معمولی انقلاب برپا کیا. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونان میں پیدا ہوتے یا رومنز کے اندر پیدا ہوتے کسی محل کے اندر، یا پرشینز کے کسی حکومتی خاندان میں پیدا ہوتے اور پھر وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آتے، تو بات سمجھ آتی تھی کہ وہ سسٹم کی آؤٹ پٹ تھے. لیکن عرب کے وہ گنوار لوگ جو پانی پینے اور پلانے کے اوپر کئی سال تک جنگ لڑے اور خاندانوں کے خاندان قتل ہو جائیں، اس طرح کے گنوار لوگوں میں، اور ان پڑھ امی، انہیں امی کہا جاتا تھا، جاہل، نہ کسی پیغمبر سے واقف، نہ کسی شریعت سے واقف. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے جد امجد کے طور پر وہ جانتے تھے، پیغمبر کے طور پر نہیں، کیونکہ ظاہر حضرت ابراہیم ہی ان کے پرکھ تھے نا، آباء و اجداد. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے شہر مکہ آباد کیا تھا. جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے وہ ایک ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہوں، تو بس وہ اولاد ہونے کے اعتبار سے ہی لوگ اپنے آپ کو منسوب کر رہے تھے، باقی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ نہیں چل رہے تھے. اکا دکا لوگ ہوں گے موحدین، باقی تو میجورٹی جو ہے وہ بت پرستی میں انوالو تھی. خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ظاہر ہے وہ نسل در نسل چل رہا تھا طواف کعبہ، حج بھی ہوتا تھا، لیکن اسی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. اچھا، اللہ کے نام سے بھی واقف تھے. یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. جناب اللہ کو مانتے تھے. وہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور کسی حد تک بعض لوگوں میں توحید بھی تھی.
عبداللہ نام اس لیے رکھا ہے نا, اللہ کا کانسیپٹ تھا. ہاں وہ یہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا بھی ہیں, سب آرڈینیٹس ہیں اس کے, چھوٹے آلیہ ہیں, وہ بڑا آلیہ ہے, یہ چھوٹے آلیہ ہیں. تو بھگوان دینا بھیا. کون سا والا ہے؟ یہ 20 کا, یہ 50 کا, یہ 100 اور یہ 500. فرق کا ہے یہ 20 والا اور یہ 500 والا نا. سائز کا فرق ہے بس, باقی سیم ٹو سیم. تو یہ 20 والا بھی ٹھیک ہی کام کرتا ہے نا. لا 15 دے, ہیں 15. بھگوان ہمارا ریموٹ کنٹرول چوری ہو گیا ہے, وہ دلوا دیجیے نا, ہم گھر جانا چاہتے ہیں. بھائی صاحب یہ بھگوان کا بیٹریا ختم ہو گئی ہے کا, تھوڑی کی دیر چلے پھر لو. کیا مطلب نیا بیٹری لگا دو, کدھر لگتا ہے لگاؤ. ارے بھیا اس میں بیٹری نہیں پڑتی. تو کام کاहे نہیں کر رہا ہے, مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کا. ارے کوئی ڈیفیکٹیو پیس نہیں بناتے بھائی ہم. یہ بھگوان کو آپ بنایا؟ جی ہاں, اپنے ان ہاتھوں سے. آپ بھگوان کو بنایا کہ بھگوان آپ کو؟ بھیا بھگوان نے ہم سب کو بنایا ہے, ہم نے تو صرف ان کی مورتیاں بنائی ہیں. کاहे بنا ہوا تو وہ کی مورت؟ تاکہ ہم ان کی پوجا کر سکیں, اپنے سکھ دکھ کی باتیں کر سکیں. کرے بھیتر ٹرانسمیٹر فٹ ہے کا, بھگوان تک بات پہنچت کیسے ہے؟ ارے بھگوان کو کسی ٹرانسمیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ڈائریکٹلی سن لیتا ہے. ارے بھگوان کو کسی ٹرانسمیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ڈائریکٹلی سن لیتا ہے. ارے بھگوان کو کسی ٹرانسمیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ڈائریکٹلی سن لیتا ہے. ڈائریکٹلی سنت ہے تو پھر یہ مورت کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کیا کروں اس کا یار, دھندا بند کروائے گا کیا. اسی لیے صحیح مسلم شریف میں ان کی جو تلبیہ کے الفاظ آئے ہیں, لبیک اللہم لبیک, تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے, اور اس کا مالک بھی تو ہے. وہی گل جڑی ایتھے کرتے رہے بزرگوں نے پیچھے بھی اللہ ہی ہے جی. ہاں, اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کسی کو طاقت نہ دے دے. اللہ جب طاقت دے دے اور پھر بندہ کہے کہ یہ مدد نہیں کر سکتا, تو پھر وہ بندہ جاہل کہلاتا ہے. ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے, مدد اصل میں اللہ ہی کرتا ہے. پر ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں مدد کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, جیسے نبی کرتے ہیں, فرشتے کرتے ہیں, علی کرتے ہیں, یہ ہم کہتے ہیں. بس اوقات لوگ نا الجھن پیدا کرتے ہیں, نہیں یہ شرک ہو جائے گا. میں نے کہا فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مددگار کہہ رہے ہیں, کیا خدا سمجھ کے کہہ رہے ہیں؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا پھر شرک کاہے کا. الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے, نہیں جی وہ بندے, وہ افراد, وہ ہستیاں, وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے, ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے. وہ فرماتے ہیں, سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں. آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے, جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے, لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے, قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. سرکار تواڈے وڈے بھی یہی کہندے سن کہ لات, عزا, منات کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے. سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹیننٹ میں یہ بولا گیا ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے, لہٰذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے یا جو بت پرستی کریں, کیونکہ انہوں نے اپنی قبر پرستی چمکانی تھی, توحید سے انہوں نے آنکھیں بند کرنی تھی, شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی. اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا. قرآن میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. سورۃ المومنون میں تو بڑی شان سے آیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے, یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کون جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, یہ کہیں گے اللہ. کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں. تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے, پھر کہاں اوندا منہ گرتے ہو, اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تو جھگڑا وہاں پہ بھی شریک کرنے کا تھا, اور وہ بھی یہی کہتے تھے پیچھے اللہ ہی ہے. ہاں ایک آپ ڈفرنس کہہ سکتے ہیں تھا, جس طرح میں کہتا ہوں چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ والے فتوے سے اس لیے بچ گئے, آپ لوگوں کے فتوے سے, میرے سے تو نہیں بچیں گے, کہ انہوں نے اپنے آپ کو امتی نبی نہیں کہا, صرف کلمہ پڑھایا.
اور کہا میں کیا ہوں, ایک کمینہ غلام ہوں. واقعی کمینے ہی نکلے ہیں, کمینہ غلام ہوں. اینڈ پہ یہ کر دیا. غلامت کا دیانی دجال سے غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ لیا. مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہہ ہیں, چھوٹے خدا ہیں, اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے, لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلہہ. انہوں نے ان چھوٹے آلہہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کو آلہہ نہیں کہتے. یہ کہتے نہیں جی اللہ نے بندے ہی نہیں نا جی, پیچھے تو اللہ ہی ہے. یہ جو بندہ کہہ کے نا یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح وہ بزرگ کہہ کے اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اور امتی نبی کہنے والے کفر کے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں. یہ جو ہیں وہ دیکھیں کیسی اینالوجی, کتنے گیا دماغ میرا, کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے دماغ جاتا ہے. دماغ اس لیے جاتا ہے میرے بھائی کہ ہم نے اس فیلڈ میں ایفرٹ پٹ کی ہے میرے بھائی, اپنے نبی کا درد ہے ہمارے سینے میں, اس لیے تو ہم جو ہے وہ بانگے دھول کی نعرہ لگاتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. تو آپ بھی رسول اللہ کے لیے حمیت رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ کے اندر بھی یہ حکمت آ جائے گی کہ یہ باتیں کہاں سے ایکسپلور ہو رہی ہیں. یہ عرب کی اس سرزمین کے اندر جہاں اس طرح کا سسٹم ہو, ایک شخص پیدا ہو اور وہ بھی 40 سال تک اس کی زندگی ایک ڈائنامک لائف ہو, کوئی کسی پادری کی صحبت نہیں, کسی مذہبی پرسنالٹی کی صحبت نہیں, کسی فلاسفر کی صحبت نہیں, کسی شاعر کی صحبت نہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ میں بچپن میں چند دراہم کے اگینسٹ مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے. اور ظاہر ہے اس زمانے میں مکے کے سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بلینئر ہوگا, وہ ایک آنری پوسٹ ہوتی تھی, باقی محنت تو سب کو کرنی پڑتی تھی. پیسہ بنو امیہ کے پاس تھا. ہاں, بنو ہاشم جو ہے نا ہماری طرح درویش لوگ, بس اللہ کے گھر کی خدمت کرنی, اللہ اللہ کرنا, اس کی وجہ سے ان کے پاس وہ حرم کی خدمت تھی. پیسہ سارا بنو امیہ کے پاس. اور یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو ایک ٹسل ہے وہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کی تھی, وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی. یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا ام جمیل, بہت خوبصورت تھی, مشہور تھا, اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا. یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی, لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. اس لیے جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے, یہ خود تھی اس وقت بانجھ, تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی, ایک ان کے والد کی وجہ سے, پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ, ان کے ساتھ بھی بغض رکھتی تھی. اور بغض کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائبہ, وہ عبد المطلب نے ہائر کی دودھ پلانے کے لیے, وہاں پہ رواج تھا. اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی کہ نہیں محمد کو تو میں نہیں دودھ پلانے دوں گی. حالانکہ وہ لوگ اتنے مہمان نواز تھے, باہر لوگوں کا بھی وہ احترام کرتے تھے, لیکن یہاں پہ ان کے اندر ایسی نفرت تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے حصے میں رکھی ہوئی تھی, اور وہ سین بھی انہوں نے فلمایا ہے اس میں, سیدہ حلیمہ سعدیہ والا سلام اللہ علیہ. یہ جو فلم ہے محمد, یہ آپ اس کو ضرور اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے, اس کو دیکھیں. اور اس زمانے میں انہوں نے واقعی پہنچایا آپ کو, جس طرح عمر سیریز کا میں نے تعارف کروایا تھا 2011-12 میں, اور اب یہ ایگزیکٹلی 10 سال کے بعد. اچھا یہ فلم پہلے کی بنی ہوئی ہے, لیکن یہ یوٹیوب پہ وہ نہیں ڈال رہے تھے, میرا خیال ہے شاید وہ سینما وغیرہ میں چل رہی ہوگی تو کمائی کے چکر میں تھے. اب انہوں نے خود یوٹیوب کے اوپر اس کو ڈال دیا ہے, اور آپ یقین کریں انجوائے کریں گے اس کو, جس طرح انہوں نے فلمایا ہے بہترین انداز کے اندر, اور جس طرح کریکٹرز نے وہ کردار ادا کیا اس کے اندر, اس میں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. میں نے وہ شروع کے میرے 40-50 منٹ ہی دیکھے ہیں, مجھے ٹائم نہیں اتنا ملا, لیکن وہ
جب سامنے آئی تو میں ضرور اس طرح کی ہر چیز مجھے پھر اندازہ ہوا اچھا ہے کہ اس کے وہ کلپ تھے جو پہلے چل رہے تھے مارکیٹ میں, تو وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ آپ کو نبی الاسلام کن سرکمسٹانسز میں آئے وہ بھی اندازہ ہو جائے گا. ایک سمجھ لیں سیرت الرسول ہی ہے نا جو پریکٹیکلی آپ کو نظر آ رہی ہے. عمر سیریز میں تو نبی الاسلام کی بعثت کے بعد کی زندگی کو فلمایا انہوں نے حضرت عمر کو سینٹرڈ کر کے. یا آپ سمجھ لیں بعثت سے پہلے والی زندگی جو ہے نا وہ اس فلم کے اندر آ گئی ہے. اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں, انگلش سمجھتے ہیں اور انہیں اردو زبان سے ناواقفیت ہے یا عربی سے یا فارسی سے, ان کو بھی آپ وہ دے سکتے ہیں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, اور میرا خیال انگلش میں اس کی ڈبنگ بھی ہو چکی بھی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک ذریعہ ہے بات پہنچانے کا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.